खुदाम यसु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में खुदा का खादम पास्टर आसिफ आपके सामने आज खुदा के ज़िंदा कलाम को लेकर हाजिर हूँ अजीज़ों। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि दुनिया के हालात बड़े संजीदा हैं और कोई समझ नहीं आ रही कि ये हालात किस सिमत जा रहे हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है इस एक और प्लेटफॉर्म के लिए जिसके ज़रिए से हम खुदा की मुनादी आज़ादी के साथ कर सकते हैं और हमारी आवाज़ उन लोगों तक पहुंच सकती है जो जिन तक हम फिज़िकली अप्रोच नहीं कर सकते। और अजीज़ों, गो कि मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इस टेक्नोलॉजी के लिए। गो कि मैं गुज़श्ता 5 साल से 2015 से मैं ऑनलाइन सरमन्स दे रहा हूँ और उस वक्त भी मैंने अपने बहुत से खादमों से, दोस्तों से, जो मेरे हम खिदमत खादम हैं, पास्टर्स हैं, सीनियर पास्टर्स हैं या जूनियर हैं, ये जो भी हैं, मैंने उनसे भी आज से 4-5 साल पहले भी ये रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी यूज़ करें। ये आपको एक और प्लेटफॉर्म दिया गया है खुदा की तरफ से, लेकिन खुदा का शुक्र है कि आज हम किसी तरह भी खुदा के कलाम को रोक नहीं रहे, बल्कि ये चल रहा है। और यही हमारा मोटो होना चाहिए, क्योंकि इब्लीस वो जानता है कि उसका बहुत थोड़ा ही वक्त रह गया है, इसलिए वो दुनिया में बड़ी तबाही फैला रहा है। और उसकी कोशिश है कि चर्च, जो दुनिया के लिए एक उम्मीद है यसु मसीह के नाम में, वो किसी तरह से रुक जाए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि यूहन्ना की इंजील उसके 8वें बाब की 36 आयत में खूबसूरत वादा यसु मसीह के वसीले से हमें मिलता है कि बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करे तो तुम वाकई आज़ाद हो। तो आज मैं इसी उम्मीद के ताल्लुक से आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर करना चाहता हूँ और यही हमारा मेन टॉपिक है। मेरे सामने 2 हवाले हैं खुदा के ज़िंदा कलाम में से। एक तो यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब और उसकी 36 आयत, और दूसरा मेरे पास खरूज उसका 13 बाब और उसकी पहली 2 आयात और फिर 12 और 13 आयात ये मेरे सामने है। मैं आपके सामने ये दोनों हवाले पढ़ूंगा। यूहन्ना की इंजील उसके 8वें बाब की 36 आयत के अंदर खुदा के ज़िंदा कलाम में मरकूम है, बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करे तो तुम वाकई आज़ाद होगे। और इसके बाद दूसरा हवाला खुदा उनके ज़िंदा कलाम में खरूज उसका 13 बाब और उसकी पहली 2 आयात। और खुदावंद ने मूसा को फरमाया कि सब पहलोठों को, यानी बनी इसराइल में खा इंसान खा हैवान, पहलोठी के बच्चे हों, उनको मेरे लिए मुकद्दस ठहरा, क्योंकि वो मेरे हैं। और फिर इसी तरह हम 12 आयत से देखते हैं, तू पहलोठी के बच्चों को और जानवरों के पहलोटों को खुदावंद के लिए अलग कर देना, सब नर बच्चे खुदावंद के होंगे, और गधे के पहले बच्चे के फिदिया में बर्रा देना। ये बड़ा पॉइंट है, हमने इसी पे आज गौर करना है। गधे के पहले बच्चे के फिदिया में तू बर्रा देना। और पहली आयत में हमने क्या देखा है कि सब पहलोटों को, जिसमें खुदा ने कहा बनी इसराइल के सब पहलोटे और इंसान के पहलोटे बरा देना, और अगर तू उसका फिदिया ना दे तो उसकी गर्दन तोड़ डालना, और तेरे बेटों में जितने पहलोटे हों उन सब का फिदिया तुझको देना होगा। अपने बेटों का भी फिदिया खुदा के हजूर में। और ये एक मेटाफोर है, एक इस्ताराती तालीम है जिसको आज हम देखेंगे। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम दुआ करें। आइए अपने सरों को झुकाएं। खुदा मुझे यसु मसीह नासरी के नाम में मैं तेरा खादम, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम में तेरी हजूरी में मुल्तजी हूँ कि इस वक्त खुदावंद तू अपने रूहुल कुद्स के मसा और कंट्रोल को खुदा इन तमाम सुनने वालों पर, मुझ पर और इस जगह पर, और जहाँ जहाँ तेरा कलाम ये सुना जाए या बाद में सुना जाए, खुदा वहाँ तेरे कंट्रोल को चाहता हूँ, तेरे फरिश्तगान के पहरों को चाहता हूँ, और तेरे बेटे यस्सु का लहू जो अज़ल से ज़बा किया हुआ बरा, जो हमारी जानों का कफ़ारा और फिदिया और लंगर और छुपने की जगह है, मैं उस लहू को खुदा तेरे लोगों की हिफाजत के लिए चाहता हूँ। और खुदा मैं चाहता हूँ कि ये कलाम हमें खुदा इस अखीर दौर के अंदर ये समझने में मदद दे कि किस दौर से हमने अपने आप को तेरे हजूर मखसूस करना है, ताकि तेरे लायक हो सके और तेरी बादशाही का हिस्सा बन सके। सारी इल्तिजा को सुन और कबूल कर यसु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन। अजीजों, हम देख रहे हैं, आप सब इन हालात से वाकिफ हैं, शायद बहुत से लोग मुझसे ज्यादा इन हालात से वाकिफ होंगे कि आज इंसानियत जिस दौर से गुजर रही है, और हम सब लोग इस प्लेनेट अर्थ पर जिन हालात से दो चार हैं,
عزیزو یہ ایک ایسے حالات ہیں جن کے بارے میں بائبل مقدس نے ہمیں انبیاء اور صحیفوں اور پیشن گوئیوں اور نبوتوں کے وسیلہ سے بہت پہلے آگاہ کر دیا تھا. اگر آپ پہلے کرنتھیوں کے 10ویں باب کی 11 آیت کو دیکھیں تو وہاں پر بڑا واضح خدا کا خادم پولس رسول یہ لکھتا ہے کہ یہ باتیں عبرت کے لیے واقع ہوئیں. اور عزیزو ہمیں اس عبرت سے سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے ماضی سے خدا کی وجود، خدا کی قوت اور خدا کے کنٹرول کو اس دنیا پر دیکھتے ہیں، اور کیسے ہم سمجھتے ہیں کہ کیسے جانتے ہیں کہ خدا کس طور سے انسان کی نجات چاہتا ہے. وہ انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا، لیکن ابلیس ہے جو انسان کی ہلاکت چاہتا ہے. اور لکھا ہے کہ یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئی اور ہم آخری زمانہ والوں کی نصیحت کے واسطے لکھی گئی. اس لیے عزیزوں میری آپ سے ایک درخواست ہے خدا کا خادم ہوتے ہوئے کہ اس پیغام کو جو کہ خالصتاً خدا کے پاک روح القدس کی ہدایت اور تحریک کے وسیلہ سے، خداوند کی مرضی کے وسیلہ سے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اس کو ضرور سنیں. اور خدا جیسے حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں، دنیا کی فکروں اور دنیا کی مصروفیات کو الگ کر کے، اس جہان کی فکروں کو اپنے سے الگ کر کے اس کلام کو سنیں اور اس کلام کو نظر انداز نہ کریں. یہ خدا کا کلام ہے، کیونکہ خدا کا پاک روح اپنے نبیوں، رسولوں، خادموں، چرچ کے وسیلہ سے، اپنے کلام کے وسیلہ سے بے شمار مرتبہ اور شروع سے ہمیں سناتا آ رہا ہے، لیکن افسوس کہ انسان سن نہیں رہا. ہماری بابت خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم روح القدس کے الفاظ کو سنیں اور رجوع لائیں. خدا کے ان الفاظ کی بازگشت ہمیں یسوع مسیح نے خود کہہ سنائی. اگر ہم انجیل میں دیکھیں تو یسوع مسیح نے کئی مرتبہ یہ لفظ دہرائے اور کہے کہ جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے. اور پھر مکاشفہ 2 باب کی 7ویں آیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. یہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ سال ہا سال سے منادی کی جا رہی ہے اور خادموں کے پیغامات کے وسیلہ سے روح القدس لوگوں کو آگاہی دے رہا ہے. لیکن افسوس کہ بہت سے لوگ یا تو اسے سنتے ہی نہیں یا سن کر رد کر دیتے ہیں. خدا را اس کلام کو سنیں اور اس کو رد نہ کریں، کیونکہ ہم اس وقت عالمی طور پر ایک بہت بڑی وبا سے دوچار ہیں اور دنیا اس وقت بے یقینی کے عالم میں ہے. یہاں ہمیں بہت سے تجربات کا بھی سامنا ہو رہا ہے جس میں ہم انسان کی سرشت، اس کی عادات و اطوار کا بھی تجربہ کر رہے ہیں. ہم انسان کی نیچر کو بھی پڑھ رہے ہیں کہ انسان کے جیسے کلام میں لکھا ہے نا، پیدائش کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب نوح کے طوفان کے وسیلہ سے انسان کو اس صفحہ ہستی سے مٹایا تو خدا نے یہ لفظ کہے تھے کہ انسان کے خیالات، اس کے آدمی کے دل کے خیالات شروع ہی سے، صدا ہی سے برے ہیں. تو آج ہم ان چیزوں کا بھی ایکسپیرینس کر رہے ہیں، لیکن جن کے اندر خدا کا روح ہے ان کے اندر پیشن ہے، ترس ہے، درد ہے، محبت ہے اور انسانی بقا کے لیے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. جہاں ہم بہت سے تجربات دیکھ رہے ہیں وہاں ہم یہ بھی تجربات آپ سب کر رہے ہوں گے کہ دنیا کے اندر کیسے لوگ لالچ کے اندر آئے ہوئے ہیں، خود غرضی کے اندر آئے ہوئے ہیں. منافع خوروں اور خود غرض لالچی لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں جنہوں نے اشیاء خورد و نوش کو یا تو چھپا دیا ہے یا ذخیرہ کر دیا ہے. وہ بے یقینی کے عالم میں اور بے ایمانی اور بے اعتقادی کے عالم میں ہے. بہت سے جو کاروباری لوگ ہیں وہ اشیاء کو مہنگے داموں فروخت کر رہے ہیں، اور ایسے خود غرض اور کم اعتقاد لوگ بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں جو صرف اور صرف اپنا سوچتے ہوئے دوسروں کے حقوق بھی مار رہے ہیں. جو کمزور، بیمار اور ناتوان یا غریب طبقہ ہے، جب وہ مارکیٹوں میں جاتے ہیں، مارکیٹس کے اندر جاتے ہیں تو ان کو اپنی ضرورت کی اشیاء نہیں ملتی اور وہ جس طرح خالی ہاتھ مایوسی میں جاتے ہیں اسی طرح خالی ہاتھ لوٹ کر آ رہے ہیں. لیکن جو ایک خاص طرز کا طبقہ ہے جو صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، جو اپنے بارے میں خیال کرتا ہے، انہوں نے اپنے لیے بہت زیادہ ذخیرہ اندوزی کر رکھی ہے اور دوسروں کے گھروں، دوسروں کے حقوق کو اس حد تک انہوں نے مار دیا ہے کہ اپنے گھروں میں بے تحاشا اور ضرورت سے زیادہ جمع کر لیا ہے. خود غرضی کی اس سوچ سے نکلیں، اور اگر آپ دوسروں کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو ہم ایک ایسے نیچ پر پہنچیں گے. آپ مصر کے قحط کو یاد رکھیں، جب یوسف کے ذریعے خدا نے دنیا کو بچایا. مصر میں قحط جو ہے وہ خدا کی مرضی سے آیا تھا،
لیکن جن حالات سے ہم اس وقت جن حالات کا ہم تجربہ کر رہے ہیں، یہ حالات ہم خود اپنے ہاتھوں اپنے اوپر قحط لا رہے ہیں کہ ہم خود چیزوں کو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، اور یہ قدرتی آفات تو آتی رہتی ہیں، لیکن ایسے حالات میں ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ہی ہاتھوں اس دنیا کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ لیکن دوسری جانب ہم ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں کہ انسانیت ابھی مری نہیں ہے، بلکہ ہر کوئی اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کر رہا ہے۔ کوئی انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے تجاویز پیش کر رہے ہیں، لوگ اپنے اپنے طور پہ ٹوٹکے پیش کر رہے ہیں کہ کسی طرح کسی کا بھلا ہو، بھلے کہ ان میں سچائی نہیں، لیکن لوگ کسی نہ کسی طرح سے کچھ نہ کچھ بہتری کا سامان کر رہے ہیں۔ جتنا جس کا علم ہے، جتنی جس کی استعداد ہے، لوگ بھلائی کا کام کر رہے ہیں اور کچھ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میڈیا پر ایسی باتیں اور ٹوٹکے جو بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں مذاق خیز ہیں، لیکن لوگ سنجیدگی سے ان پر غور کر رہے ہیں کہ کسی طرح انسان کو بچائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر ابھی درد اور احساس ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح کوشش کر رہا ہے، بھلے وہ نہیں سمجھتے کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن وہ خیر سگالی کے طور پر، انسان دوستی کے طور پر، انسان کی ایک دوسرے کی فکر کر رہے ہیں اور ہمدردی کے جذبات سے اس قدر بھرے ہوئے ہیں کہ کسی طرح کوئی بچ سکے۔ بہت سے لوگ اپنے اپنے مذاہب کے اور عقائد کے مطابق دعائیں کر رہے ہیں اور فلاحی اور بہبودی کی منتیں کر رہے ہیں۔ بہت سی این جی اوز اور چیریٹیز کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو اپنے طور پر انسانی بھلائی کے لیے مصروف ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ ہر کوئی اس وبا، اس پریشانی سے بھاگ رہا ہے۔ اس وبا اور پریشانی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بہت سے مصائب کے اندر تو ہے ہی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وبا نے بہت سی جانوں کو نگل لیا ہے۔ لیکن اگر جس طرح سے انسان اس وبا سے بھاگ رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے اور بھی کئی طرح کی وبائیں اور بیماریاں اور پریشانیاں اور آفات ہیں جو انسان کو لے ڈوبی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کامن فلو کے وسیلہ سے لوگ کم و بیش 70,000 کے قریب مر جاتے ہیں۔ اس بیماری سے ابھی تک ہمیں جو اعداد و شمار ملے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ مبتلا ہیں، لیکن ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر چکے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ملیریا ایک ایسی بیماری ہے جو ہر سال کم و بیش 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کی جان لے جاتا ہے۔ خودکشی سے لوگ کم و بیش 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ مر جاتے ہیں۔ حادثات کے اندر کم و بیش 2 لاکھ لوگ مر جاتے ہیں۔ ایچ آئی وی ایڈ میں 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی اموات واقع ہو جاتی ہیں۔ شراب نوشی سے کم و بیش 3.5 سے 4 لاکھ لوگ روزانہ مر جاتے ہیں۔ سگریٹ نوشی سے لوگ تقریباً 7 سے 8 لاکھ لوگ مرتے ہیں۔ کینسر یا سرطان جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے 12 لاکھ کے قریب لوگوں کی اموات واقع ہوتی ہیں، اور پھر طبی اموات جو ہوتی ہیں وہ کم و بیش 1.5 لاکھ ہر روز دنیا کے اندر واقع ہو رہی ہیں۔ اور مجموعی طور پر اگر ان اموات کو دیکھا جائے جن میں بیماریاں اور نشہ بازی اور جنسی گناہ اور شراب نوشی اور اس طرح کی آفات ہیں جو انسان خود اپنے اوپر لاتا ہے، مجموعی طور پر لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں روز لوگ مرتے ہیں، اور لوگوں کو اسی جسمانی موت کا ڈر ہے۔ لیکن ایک اور بھی موت ہے جو روحانی موت ہے، جس کے اندر لاکھوں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں کی تعداد میں لوگ مبتلا ہیں، اور اس کے اعداد و شمار دنیا میں کسی بھی موت کے اعداد و شمار سے کہیں زیادہ ہے، اور یہ ہے خدا سے دوری اور روحانی موت۔ آج کا انسان جس طرح کرونا وائرس سے بھاگتا پھر رہا ہے، بچتا پھر رہا ہے کہ کاش وہ کسی طرح اس وائرس سے بچ جائے اور اپنے آپ کو بچا سکے۔ آج کا انسان جس طرح کرونا سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، کاش وہ اس طرح ایک اور بھی وائرس اس دنیا میں پایا جاتا ہے جو شروع سے انسان کی سرشت کے اندر پایا جا رہا ہے، وہ گناہ کا وائرس ہے۔ کاش کہ انسان اس سے اپنے آپ کو بچائے اور اسی طرح بھاگے۔ آج کا انسان گناہ کو کوڑ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ وہ کوڑ ایک ایسی چھوت کی بیماری ہے جس کے وسیلہ سے انسان کو الگ تھلگ رہنے کی ضرورت، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی ہی بیماری دنیا میں آ گئی ہے جس نے پوری دنیا کو مقید کر کے رکھ دیا ہے، بند کر کے رکھ دیا ہے، محصور کر کے رکھ دیا ہے۔ اس نے اس کو ایک حصار کے اندر رکھ دیا کہ اس سے باہر وہ نکل نہیں سکتا۔ لیکن عزیزو، میرے پاس آپ کے لیے ایک خوشی کی یہ خبر ہے، تسلی کی خبر ہے کہ اگر آج لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ حالات ہمیشہ نہیں رہیں گے۔
یہ دن گھٹائے جائیں گے، لیکن ان دنوں کو گھٹانے کے لیے آپ جو کلیسیا ہو، جو چرچ ہو، جو دنیا کے مذاہب، دنیا کے لوگوں کے لیے برکت اور سلامتی کا باعث ہو، اس میں آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اگر آج یہ مصائب بڑھ رہے ہیں تو یہ مصائب کسی ایک قوم، قبیلے یا امت یا ملک پر نہیں، بلکہ ساری انسانیت اس میں مبتلا ہے، ساری دنیا اس سے نبرد آزما ہے۔ اور اس وقت صرف برگزیدہ ایماندار جو مسیحی ہیں، میں صرف کرسچنز کی بات، only Christians can save whole world, only Christians can save Hindus, can save Muslims, can save Sikhs, can save Buddhists, only Christians can save۔ دنیا کے تمام مذاہب کو صرف مسیحی بچا سکتے ہیں، اور کوئی مذہب، کوئی زندہ نہیں ہے، کوئی زندہ، صرف یسوع مسیح زندہ ہے، صرف یسوع مسیح بچا سکتا ہے۔ آج دنیا کے تمام مذاہب کو مسیحیوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور اس کے بارے میں یسوع مسیح نے خود کہا کہ برگزیدوں کی دعائیں ان دنوں کو گھٹا سکتی ہیں۔ اگر آپ متی کی انجیل 24 باب اور اس کی 22 آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے کہ اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا، مگر برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے۔ اور برگزیدہ کون ہے؟ وہ جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، جو کسی جھوٹے نبی پر یا کسی جھوٹے مذہب پر یا کسی جھوٹے فرقے پر نہیں، بلکہ یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں۔ آج دنیا کو یسوع مسیح پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ میں آپ لوگوں سے جو یہ کلام سن رہے ہو، میں آپ سے کہتا ہوں یسوع مسیح پر ایمان لاؤ، کیونکہ خدا کا یہ غضب الہی ہم پر خدا کی عدالت کے وسیلہ سے آیا ہوا ہے۔ اور خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہوا ہے، ہم نے خدا کے کلام کے اندر یہ پڑھ سکتے ہیں کہ کیونکہ یسایہ اس کے 26 باب کی 20 اور 21 آیت کے اندر لکھا ہے کہ اے میرے لوگوں، اپنے خلوت خانوں میں داخل ہو اور اپنے پیچھے دروازے بند کر لو، اور اپنے آپ کو تھوڑی دیر تک چھپا رکھو جب تک کہ غضب ٹل نہ جائے۔ یہ خدا کا غضب ہے، جب تک کہ غضب دیکھو خداوند اپنے مقام سے چلا آتا ہے کہ زمین کے باشندوں کو ان کی بدکرداری کی سزا دے، اور زمین اس خون کو ظاہر کرے گی جو اس میں ہے، اور اپنے مقتولوں کو ہرگز نہ چھپائے گی۔ یسایہ 26 باب یسایہ کے وسیلہ سے خدا بتاتا ہے کہ زمین اب، اور میرے خیال میں ایک لحاظ سے یہ زمین کے آرام کا بھی وقت ہے۔ ہم نے اس زمین کو بہت استعمال کیا، صدیوں سے، دن رات، کئی دہائیوں سے زمین کو اپنے سبتوں کے آرام کی ضرورت تھی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں، یہ جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم گھروں میں خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر خاموشی سے بیٹھ جائیں، بلکہ یہ دعا کا وقت ہے۔ شاید دنیا کی مصروفیات کے باعث بہت سے لوگ خدا کو بھولے بیٹھے ہوئے تھے، بہت سے لوگ خدا کو بھولے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اب وقت ہے کہ خدا کی طرف واپس رجوع ہوں۔ اعمال اس کے 3 باب کی 19 آیت کے اندر خوبصورت بات ہے، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ اب ہمیں تازگی کے دنوں کے لیے دنیا کی قوموں کو بچانے کے لیے ایمانداروں کو دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ دعا کر رہے ہیں؟ کیا آپ سنجیدہ ہیں یا ابھی بھی اپنی دنیا کی رنگینیوں کے اندر کھوئے ہوئے ہیں؟ اور پھر ہمیں صرف دنیا ہی کے لیے نہیں، ہمیں اس وقت اس خاص ٹائم کے اوپر ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرنا ہے جو سائنس اور میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کی اس وقت ضرورت ہے۔ ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا انہیں اپنی الہی حکمت اور نالج عطا فرمائے تاکہ وہ اس بیماری کے خلاف کوئی علاج دریافت کر سکیں۔ خدا انہیں اپنی حکمت اور فہم دے جو دوسروں کی شفا اور بھلائی کا باعث بن سکے، اور وہ ان بیماریوں کے خلاف کوئی ایسی ویکسین یا کوئی ایسی بیماری تیار کر سکے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیکل سائنس کی ترقی بھی خدا کی بخشی ہوئی عقل، کیونکہ خدا ہی نے انسان کو عقل، ذہن، شعور اور فہم اور حکمت دی ہے، علم دیا ہے، نالج دیا ہے۔ تو سائنسی ترقی، میڈیکل کی ترقی، یہ دوائیں، یہ ایجادات، یہ ساری انسان نے اس عقل کو جو خدا نے اسے دیا ہے استعمال کر کے اس دنیا سے فائدے اٹھائے اور انسانی بھلائی کے لیے اسی عقل کو استعمال کیا ہے، اور اسی کے نتیجے سے انسان نے بہت سے مسائل کا حل بھی ڈھونڈ نکالا ہے۔ اور آج ہمیں ان سائنسدانوں اور میڈیکل کے لوگوں کے لیے بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا انہیں ایک بار پھر اپنی الہی حکمت سے بھرے کہ وہ اس
مصیبت کا بھی حل ڈھونڈ نکالیں. طب خدا کی ودیت کی ہوئی کوالٹی میں سے ایک ہے جس پر ہمیں ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے, پرکھنے کی ضرورت ہے, جانچنے کی. کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جانچ پرکھ, ہمیں پرکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں بائبل میں طب کے تعلق سے بھی کئی ثبوت ملتے ہیں. ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسایہ نبی نے حزقیہ بادشاہ سے کہا کہ اپنے زخم کے اوپر انجیر کی ٹکیا کو باندھ لی. یہ طب ہی کی ایک قسم تھی اور خدا نے انسان کو اس کی عقل کو استعمال کیا. آپ دیکھ سکتے ہیں یسایہ 38 باب اور اس کی 21 آیت کے اندر انسان کو تو بھی اپنی ساری ترقی کے باوجود انسان کو اس بات کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ ہمیں خدا کی حضوری میں ہر چیز میں خدا کی مدد چاہیے, درکار ہے. انسان خدا کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں. انسان خدا کی مدد کے بغیر ادھورا ہے. ہمیں آج بھی ہم محتاج ہیں خدا کی حکمت کے, لیکن شاید اب وہ وقت آ گیا ہے کہ دنیا میں کوئی نیا سسٹم, دنیا تبدیل ہو, دنیا میں کوئی نیا سسٹم, شاید کوئی نیا ورلڈ آرڈر سسٹم متعارف کرایا جا رہا ہے, جیسا دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر ہوا اور دنیا کی قوموں نے مل بیٹھ کر دنیا کی شکل کو بدل ڈالا. اور اس کے بعد کچھ اور, یا شاید کہیں ہم کسی اور سمت تو نہیں جا رہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس بیسٹ کے مارک کی طرف جا رہے ہیں جس کے بغیر کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکے گا. کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ یہ سب تو بھی مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی. اور یاد رکھیں کہ انسان ہمیشہ ماضی کے تجربات سے سیکھتا ہے, اور ماضی کے تجربات ہی خدا کے وجود اور خدا کے ہونے کا ثبوت دیتے ہیں. اس بات کو مت بھولیں. اس بات کو سمجھنے کے لیے بائبل کی ایک استعاراتی اسلوب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. یہ بڑا گہرا مکاشفہ ہے, شاید آپ کو سمجھ آئے, اور اگر آپ کو سمجھ آئے تو آپ ضرور خدا کے حضور میں دعا کریں, کیونکہ بائبل بہت مرتبہ استعاراتی, جس کو ہم میٹافور انداز کہتے ہیں, اس طور سے بات کرتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ ماضی خدا کے وجود کا ثبوت دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ خروج کے اندر ایک ایسا واقعہ لکھا ہے جب موسیٰ نے خدا سے کہا کہ مجھے اپنا دیدار کرا دے. خروج 33 باب اور اس کی 20 آیت کے اندر, بلکہ 18 آیت سے اگر آپ 22-23 آیت تک پڑھتے جائیں تو یہ پورا واقعہ آپ کو نظر آتا ہے کہ موسیٰ نے 18 آیت کے اندر لکھا ہے, تب وہ بول اٹھا کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے اپنا جلال دکھا دے. اور وہ خدا کا جلال دیکھنا چاہتا تھا, جبکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ کوئی انسان خدا کو دیکھ نہیں سکتا. اور پھر خدا نے موسیٰ سے کیا کہا کہ انسان, 20ویں آیت کے اندر لکھا ہے خروج 33 باب, کہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا. تو اس کے بعد پھر خدا نے کہا کہ تو بھی میں تجھ پر اپنی بھلائی کو ظاہر کروں گا اور تو میرا پیچھا دیکھے گا. یہ کیا وجہ ہے کہ خدا نے موسیٰ سے کہا تو میرا پیچھا, کیا خدا انسان کی طرح اس کے سامنے سے گزرا کہ اس نے خدا کی بیک دیکھی؟ ہرگز نہیں. تو میرا پیچھا دیکھے گا. یہ الگری, یہ ایک طرح کا میٹافور ہے, یہ استعاراتی اسلوب ہے بائبل کا. اس کا مطلب ہے کہ تو میری بیک, تو بیک دیکھے گا. لک بیک, بیک دیکھنے کے لیے پیچھے مڑنا, ماضی میں جھانکنا پڑتا ہے. تو خدا نے اسے بتایا کہ اگر تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو ماضی کو دیکھ. ماضی میں کیسے تیرے ساتھ ساتھ رہا, کیسے میں نے مصریوں کو سمندر کے اندر غرق کر دیا اور پانی کی دیواریں کھڑی کر کے سمندر کے بیچ سے تجھے نکال لایا, اور بیابان میں نے کیسے کیسے معجزات کیے اور مصریوں کو کس طرح تباہ و برباد کیا, اور ماضی کی تمام قومیں اور تہذیبیں آج منہ بولتا ثبوت ہیں کہ میں ہوں. تو لہٰذا یاد رکھیں کہ ماضی کے تجربات خدا کے وجود کا ثبوت دیتے ہیں. انسان نے جب جب اپنے علم, اپنی قوت پر بھروسہ کیا اور اپنے علم اور قوت کو خدا کے برابر گردانا, انسان برباد ہوا. اس کی ساری شان و شوکت اور حکمت خدا کے نزدیک محض ایک ذرے کے برابر ہے, خاک اور راکھ کے برابر ہے, اس سے کچھ بھی نہیں. انسان نے اپنی حکمت اور ترقی کے باعث بابل کا برج بنا کر خدا کے برابر ہونے کا دعویٰ کرنا چاہا, لیکن کیا ہوا؟ خدا نے محض ایک ہوا چلائی اور لکھا ہے کہ وہ لوگ اس برج کے بنانے سے باز آئے. ابھی ہم کیوں کر نہیں باز آ رہے؟ ابھی تو پتہ نہیں کیا کچھ ہمارے سامنے ہو گیا ہے.
नूह के दौर में इंसान ने क्या किया? इंसान ने नूह के दौर के अंदर खुदा का इनकार किया और खुदा ने महज एक पानी के रेले से इंसान को सफाई हस्ती से मिटा डाला। कब तक हम देखते हैं कि मिस्र के अंदर क्या हुआ। मिस्रियों ने अपने घोड़ों और रथों और अपने जंगी हथियारों का भरोसा करके खुदा का मुकाबला करने की कोशिश की। खुदा ने महज एक लहर से पूरी की पूरी मिस्रियों की फौज को खत्म कर दिया। सदूम और अमूरा के लोगों ने अपने इल्म और हिकमत और दौलत पर भरोसा करके खुदा का इनकार किया और एक ही रात में वो शहर खाके स्याह में बदल गए। इंसान ने जब जब खुदा के बराबर होने को समझा, कुछ समझा अपने आप को, खुदा ने उसको उसकी औकात याद कराई। बहुत सी तबाह हाल तहजीबें आज भी हमारे सामने मौजूद हैं और इंसान की मायूसी और उसकी नागुफ्ता बेहालत का मुंह चिढ़ा रही हैं कि खुदा के सामने हम कुछ भी नहीं, खुदा की तरफ लौट कर आओ तो वो तुम्हारे लिए अच्छाई का बंदोबस्त करेगा, सबब करेगा। हम जकड़े जा चुके हैं अपनी गुनाह आलूदा फितरत के अंदर। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करे। लेकिन अफसोस, मुकाशवा के अंदर लिखा है 9वें बाब की 20 आयत के अंदर, और बाकी आदमियों ने जो इन आफतों से ना मरे थे अपने हाथों के कामों से तौबा ना की। आज अफसोस की बात यह है कि हर शख्स ने, हर इंसान ने खुदा के सामने अपना तौर तरीका बिगाड़ लिया है। कलाम में लिखा है इंसाल 16 बाब उसकी 20 आयत में, जो कलाम पर तवज्जो करता है सिर्फ वही भलाई देखेगा। हम क्यों कर कलाम पर तवज्जो नहीं कर रहे? अफसोस के बहुतों ने अपना तौर तरीका बिगाड़ लिया है। पैदाइश 6 बाब की 12 आयत के अंदर वाज़े लिखा है कि सब इंसानों ने और खुदा ने जमीन पर निगाह की और देखा कि वो नाराज हो गई है और हर बशर ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया है। आज हमने अपना तरीका बिगाड़ लिया है, लेकिन इससे भी बढ़कर अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग अपने तौर तरीके के साथ आज के दौर में ना सिर्फ अपने तौर तरीके को भी बल्कि अपने साथ साथ खुदा के कलाम को भी बिगाड़ रहे हैं, गलत तालीमात दे रहे हैं, झूठे मसीह उठ खड़े हुए हैं। यीशु मसीह ने खुद कहा कि जब शागिर्दों ने पूछा खुदा ने ये बातें कब होंगी, तेरे आने का निशान कब होगा, यीशु मसीह ने कहा कि खबरदार कोई तुम्हें गुमराह ना कर दे। गुमराही अपने अरूज पर है, झूठे नबी उठ खड़े हुए हैं। यीशु मसीह बहुत से लोग तुम्हें कहेंगे यहां है या वहां है, चले ना जाना। हमें अकल और दानिश और हिकमत की जरूरत है। बहुतों ने अपनी तसल्ली के लिए, अपनी तस्कीन के लिए लालच के तहत और झूठ के वसीला से लोगों के मनपसंद मैसेजेस सुनाना शुरू कर देंगे और सच्चाई से आजकल प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल बड़ी हो रही है। गॉस्पल जो है वो हमें अपने गुनाह गिनना सिखाती है। गॉस्पल हमें बताती है कि अपनी सलीब खुद उठाएं जब तक कि हम अपनी खुदी का इनकार। गॉस्पल ये बताती है, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम आराम से रहोगे, यीशु मसीह का दुख सहने होंगे, सलीब उठानी होगी। सलीब कोई आराम का या खुशियों का रास्ता नहीं है, ये अपने गुनाहों और बहुत सी चीजों की कुर्बानी का रास्ता है। आज हम अपने ताइशात से तो इनकार कर नहीं सकते और सलीब उठाने का जिक्र करते हैं। अजीजों, खुदारा होश में आओ। हमें खुदा की हजूरी में रजू लाने की जरूरत है। यर्मिया में 23 बाब 36 आयत में लिखा है, क्योंकि तुमने रब्बुल अफवाज, खुदा रब्बुल अफवाज हमारे खुदा के कलाम को बिगाड़ डाला है। इसलिए जहां तक हो सके खुदा के कलाम से आगाही हासिल करें, लेकिन अकलमंदी के साथ, क्योंकि शैतान भी नूरानी फरिश्ते का रूप धार लेता है। बहुत से ऐसे खादम आपको नजर आएंगे जो बज़ाहिर खुदा के कलाम की खिदमत करें, लेकिन अंदर से भाड़ने वाले भेड़िए हैं। वुल्फ इन शीप क्लोथिंग। याद रखिए, शैतान बहुतों को गुमराह कर रहा है और बहुत से लोग धोखा खा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के अल्फाज हैं कि अगर मुमकिन हो तो बहुत से बरगजीदों को भी गुमराह कर लेंगे। मत्ती 24 बाब और उसकी 24 आयत के अंदर ये वाज़ेह लिखे। इसलिए जरूरी है, मेरी बात याद रखें, इसलिए जरूरी है कि आप कलीसिया के साथ रफाकत रखें। अजीजों, अगर आप मसीही नहीं हैं, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, आप खुदा के खादमों को ढूंढे, उनसे कलाम की सच्चाई को सुने। खुदा आप पर रहम करेगा, आपके जहन की तारीकी जाती रहेगी, आप पर खुदा के कलाम की रोशनी जाहिर होगी और आप यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करके उसकी हजूरी में काबिल कबूल हो सकेंगे।
اپنے آپ کو براہ راست چرچ کے اندر شمولیت، یہ بھی چرچ ہے، آپ میرے ساتھ اگر کلام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ اس چرچ کے اندر شامل ہیں، آپ اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں اور خدا کی مرضی کو پورا، خدا کی مرضی کیا ہے؟ ہم کیا دعائے ربانی میں پڑھتے ہیں؟ تیری بادشاہی آئے۔ خدا کی مرضی ہے کہ ہم لوگوں میں خدا کی بادشاہی کو قائم کریں، اور خدا کی بادشاہی کو قائم کرنے میں ہم سب حصہ دار ہوں، اپنا اپنا حصہ ادا کریں، اپنے اپنے حصے کا کام انجام دیں۔ آئیے خدا کی بادشاہی کو عملی طور پر پیش کریں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کی بادشاہی ظاہرہ نہیں آئے گی، یہ بات یاد رکھیں۔ خدا کی بادشاہی یہ نہیں، یسوع مسیح یہ نہیں کہا کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں ہے۔ جب یسوع مسیح سے پوچھا گیا، ظاہر نہیں آئے گی، بلکہ خدا کی بادشاہی کہاں ہے؟ وہ لوگوں کے درمیان ہے، وہ ہمارے درمیان ہے، ہم خدا کی بادشاہی ہیں۔ اگر آپ لوکا 17 باب اور اس کی 20 اور 21 آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، جب فریسیوں نے اس سے پوچھا کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی، تو یسوع مسیح نے خود کیا جواب دیا؟ تو اس نے انہیں جواب میں ان سے کہا، خدا کی بادشاہی ظاہرہ طور پر نہ آئے گی، اور لوگ یہ نہ کہیں گے کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں ہے، کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ یہ کلام بیان کرتا ہے، You are the kingdom of God، آپ خدا کی بادشاہی ہیں، اور خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم اس کی بادشاہی کو لوگوں کے بیچ میں قائم کریں۔ خدا کی بادشاہی یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کا خوف مانا جائے۔ یوں ہم اپنے برے کاموں سے توبہ کر کے خود کو خدا کے لیے مخصوص کر سکتے ہیں۔ اب ہم واپس اپنے خروج کے حوالے کی طرف آتے ہیں، جہاں سے ہم نے یہ بات شروع کی کہ کیسے ہم آزاد ہو سکتے ہیں، ہم کیسے خدا کے حضور مقبول ہو سکتے ہیں۔ تو خروج 13 باب کی پہلی 2 آیات میں ہم نے پڑھا، خدا نے موسیٰ سے فرمایا کہ سب پہلوٹوں کو، یعنی بنی اسرائیل میں خواہ انسان کے پہلوٹوں کو، خواہ حیوان پہلوٹی کے بچوں کو میرے لیے مقدس ٹھہرا، کیونکہ وہ میرے ہیں۔ یہاں خدا کی غیوری کا ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے لوگ ہوں۔ یہ بہت گہرے بھید کی، اس کو آگے چل کے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا، آپ کو برکت ملے گی، آپ سمجھیں گے اس بات کو گہرے طور سے۔ اور پھر 12 سے 14 آیت 13 باب کی خروج میں لکھا ہے، تو پہلوٹی کے بچوں اور جانوروں کے پہلوٹوں کو خداون کے لیے الگ کر دینا، سب نر بچے خداون کے اور گدھے کے پہلے بچے کے فدیہ میں، یاد رکھیں گدھے کے پہلے بچے کے فدیہ میں برا دینا، کیونکہ گدھا ناپاک ہے، برا پاک ہے، دینا۔ اور اگر تو اس کا فدیہ نہ دے، یاد رکھیں جس کا فدیہ نہیں دیا جا سکتا وہ بچ نہیں سکتا۔ یہ بھید کی باتیں میں آگے جا کے کلیئر کر رہا ہوں، ابھی آپ کو یہ سب کلیئر ہو جائے گا۔ جس کا فدیہ نہیں، جس کا کفارہ نہیں، وہ بچ نہیں سکتا، اور اگر تو اس کا فدیہ نہ دے تو اس کی گردن توڑ دینا، وہ بچ نہیں سکے گا۔ اور تیرے بیٹوں میں جتنے پہلوٹے ہوں ان سب کا فدیہ تجھ کو دینا ہوگا، سب کا فدیہ تجھ کو دینا ہوگا۔ اور جب آئندہ زمانہ میں تیرا بیٹا تجھ سے سوال کرے کہ یہ کیا ہے، تو تجھے جواب دینا کہ خداوند ہم کو مصر جو غلامی کا گھر ہے سے نکال لایا۔ یہ میٹافور اگین الیگری ہے، یہ ایک استعاراتی اسلوب ہے۔ خروج 13 باب میں لکھا ہے کہ تو ان کو میرے لیے مقدس ٹھہرا، کیونکہ وہ میرے ہیں۔ اس کے لیے جو لفظ میرے ہیں، اس کے لیے جو عبرانی لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا حقیقی جو گہرا صحیح مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ جو میرا ہے اس میں کسی اور چیز کی شراکت ہو، صرف اس کا ہے۔ اب اس حوالے میں ہم نے خروج میں 2 جانوروں کو دیکھا ہے۔ اب اس بات کو سمجھے، میں اس طرف آ رہا ہوں۔ 2 جانوروں کو، گدھے کا اور برے کا ذکر ہے۔ ان 2 جانوروں کی مثال دے کر سمجھایا گیا ہے کہ ہم کیسے نجات پا سکتے ہیں۔ کلام بالکل واضح کہتا ہے عبرانیوں 9 باب 22 آیت کے اندر کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ گدھا ایک ناپاک جانور کی مثال ہے، جبکہ برا ایک پاکیزہ جانور کی مثال ہے۔ اور خروج کا یہ استعاراتی اسلوب بار بار میں بتا رہا ہوں کہ سمجھیں کہ ناپاک جانور اگر ہے تو اس کو ہم نے کیسے پاک ٹھہرانا ہے، ہم نے پاک کے ذریعے سے اس کا کفارہ دے کر اس کی جان بچانی ہے، پاک کے ساتھ اس کو بدل کر عوضی کر کے پاک جانور کی قربانی چڑھانی ہے، تب جا کے وہ ناپاک جانور پاک ٹھہرے گا۔ اب کلام مقدس ہمیں عبرانیوں 10 باب میں کیا کہتا ہے کہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بچڑوں کا خون گناہوں کو دور کر سکے،
اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عبرانیوں ہی میں 9 باب کی 23 آیت میں بتایا گیا ہے کہ بس ضرور تھا کہ آسمانی چیزوں کی نقلیں تو ان کے وسیلہ سے پاک کی جاتی، مگر خود آسمانی چیزیں ان سے بہتر قربانیوں کے وسیلے سے، یعنی کہ یہ آسمانی چیزوں کی نقل تھی، حقیقی خدا نے ایک عکس دکھایا تھا۔ حقیقی کیا ہے؟ حقیقی انسان کی نجات کی بات ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں خروج میں جو استعاراتی طور پر انسان کے لیے لفظ کفارہ دینا ہے، کیونکہ ہر انسان موروثی طور پر گنہگار ہے، اور بائبل بڑا واضح بتاتی ہے رومیو 3:23 میں کہ سب نے گناہ کیا، سب گنہگار ہیں، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ جیسے گدھا ناپاک جانور ہے اور اسے پاک جانور سے بدل کر ناپاک کو پاک ٹھہرایا جاتا ہے، ویسے ہی انسان جو موروثی طور پر پیدائشی طور پر گنہگار ہے، لیکن یسوع مسیح جو خدا کا برا ہے، جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، ہم اس کے خون کے وسیلہ سے پاک ٹھہرتے ہیں، کیونکہ وہ سراسر پاک ہے، کیونکہ وہ نہ جسم کے ارادہ سے، نہ خون کے ارادہ سے، نہ انسان کی خواہش سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوا۔ اب جتنے خدا کو قبول کرتے ہیں وہ روح القدس کے وسیلہ سے پیدا ہوتے ہیں، وہ جسم کی خواہش سے نہیں بلکہ روح سے پیدا ہو کر خدا کے لیے پہلوٹے ہوتے ہیں، جیسے یسوع مسیح خدا کا پہلوٹا ہے۔ کلام بیان کرتا ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا پھل۔ تو اس بھید کو سمجھیں کہ ناپاک کو پاک کے وسیلے پاک کیا جاتا تھا، ہم ناپاک ہیں، یسوع مسیح کا کفارہ ہمیں پاک کرتا ہے جب ہم اسے قبول کر لیتے ہیں، جب ہم روحانی طور پر نئی پیدائش کا تجربہ کر کے روح سے پیدا ہوتے ہیں، تو بھی گو کہ ہم ناپاک حالت میں ہوتے ہیں کیونکہ یہ فطری ہے، لیکن مسیح کے وسیلہ سے ہم پاک ٹھہرتے اور خدا کے حضور قابل قبول ہو جاتے ہیں۔ وہ پاک ہے جو خدا کی پسندیدہ اور کامل قربانی بن کر ہمارا عوضی ہوا اور ہمیں پاک ٹھہرا کر خدا کے ہاں مقبول کر دیا۔ رومیو 5 باب اس کی 6 آیت کے اندر لکھا ہے، کیونکہ جب ہم کمزور یعنی ناپاک جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا۔ اب جو مسیح کے وسیلہ سے پاک ٹھہرتے ہیں عزیزو، وہ روح القدس سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ روح القدس سے پیدا ہوئے ہیں تو آپ خدا کے لیے اول درجہ رکھتے ہیں، اور خدا کو آپ کو اپنی زندگی میں اول درجہ دینا ہے۔ خدا ثانوی حیثیت نہیں مانتا۔ خروج میں بھی ہم نے پڑھا، خدا نے کہا وہ میرے ہیں، کوئی دوسرا شراکت کی بات نہیں ہے، خالص نیت سے خدا پہلا، تاکہ وہ ہمارے کلام کیا کہتا ہے کہ تو نجات پا تو تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اگر ہم پاک ٹھہریں گے تو ہمارے وسیلہ سے خدا بہتوں کو پاک کرے گا۔ یاد رکھیں اگر یہ بیماری جو ناپاکی ہے، جو ایک کو چھونے سے دوسرے سے تیسرے میں، تیسرے سے چوتھے میں ٹچ بائی ٹچ جا رہی ہے، تو ہم جو خدا کی راستہ بازی ہیں، ہم وہ ہیں جیسے ناپاک کسی پاک چیز کو چھو کر ناپاک کر دیتا ہے، ہم مسیح کے وسیلہ سے پاک ہیں۔ اگر ہم کسی ناپاک چیز کو چھو جائیں تو وہ بھی پاک ہو جائے گی، اور ہم نے اس طور سے باقیوں کو پاک ٹھہرانا ہے۔ کلام کہتا ہے کہ جب نظر کا پہلا پیڑا پاک ہے تو باقی سارا گندھا ہوا آٹا بھی پاک ہے۔ جب ہم خدا کو پہلا درجہ دیں گے تو باقی سب کچھ جو ہماری زندگی میں ہوگا خود بخود ترتیب میں آ جائے گا، خود بخود پاک ہو جائے گا۔ خدا نے کیوں یشوع کے وسیلہ سے بنی اسرائیل کو جب انہوں نے پہلا شہر فتح کیا تو کیوں یرو کے بارے میں خدا نے کہا تھا کہ یرو کا جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی وہاں کا مال ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ خدا کے ہیکل میں جمع کیا جائے، خزانے میں جمع کیا جائے۔ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ یرو پہلا شہر تھا، پہلا حصہ خدا کا، تو پھر اس کے وسیلہ سے باقی ساری زمین جہاں جہاں وہ گئے وہ پاک ٹھہری اور وہ فتح انہیں ملی۔ یاد رکھیں کہ خدا کو اول مقام، ہم خدا کو پہلا یا اول مقام اگر نہیں دیتے تو پھر ہم کوئی خدا سے امید نہیں کر سکتے۔ برکت اور قبولیت جو ہے وہ خدا کو اول درجہ دینے سے۔ یہاں ایک اور بھید کی بات دیکھیں آپ، اگر آپ پیدائش کے اندر دیکھیں تو اس کے 4 باب کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ پیدائش میں ہم دیکھتے ہیں کہ قائن اور حابل نے خدا کے حضور قربانیاں گزرانی، بلکہ یہ حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا تاکہ ہم اور بہتر طور سے اس حوالے کو سمجھ سکیں، کیونکہ لفظوں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔
لکھا ہے چوتھے باب کی دوسری آیت کے اندر، پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا۔ تیسری آیت میں لکھا ہے چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لائے۔ یہاں کہیں یہ نہیں لکھا پہلا پھل، کہیں اول پہلا مقام نہیں لکھا، لکھا ہے چند دنوں کے بعد قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلے بچوں کا، یاد رکھیں۔ اور اسی لیے پہلا پھل، خدا سیکنڈ نہیں چاہتا۔ ہم بہت سی چیزوں کو اپنی زندگی میں اول مقام دیتے ہیں اور خدا کو دوسرا درجہ دیتے ہیں، نہیں۔ یاد رکھیں قائن پہلے پھلوں کا نہیں بلکہ محض پھلوں کا ہدیہ لایا، جبکہ حابل جو ہے وہ پہلے پھلوں کا ہدیہ لایا۔ اور یہ اصول یاد رکھیں کہ جب آپ اپنا پہلا حصہ، اپنی اول ترجیح خدا کو دیں گے تو پھر خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہمیں آزاد کرے گا۔ آج انسان کے پاس ایک امید ہے اس دکھ کے عالم میں، اور وہ ہے یسوع مسیح کی صلیب، جس پر ایمان لا کر ہم خود کو خدا کے لیے مخصوص، دنیا کے کسی نبی، کسی پیغمبر، کسی بادشاہ، کسی چیریٹی ورکر، کسی بھی انسان نے انسان کی بھلائی کے لیے اپنی جان نہیں دی، صرف یسوع مسیح نے دی۔ اور دنیا میں کوئی بھی زندہ نہیں، صرف یسوع مسیح زندہ ہے۔ زندہ کے پاس آؤ، قبروں میں کیا ڈھونڈتے ہو؟ یسوع مسیح کو قبول کرو، یسوع مسیح کی صلیب جس پر ہم ایمان لا کر خود کو خدا کے لیے مخصوص کر سکتے ہیں۔ آئیے خدا کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیں، نہ کہ دنیا کو۔ اگر خدا آپ کی زندگی میں پہلا درجہ رکھتا ہے تو وہ آپ کو قبول کرے گا اور ہر ایک شے آپ کے تابع کر دے گا، اور آپ کو کسی چیز سے کچھ ضرر نہیں پہنچے گا۔ گو کہ آزمائشیں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ہم خدا کو پہلا درجہ دیں تو ہمیں دکھ نہیں ملیں گے یا ہم پریشانیوں سے مبتلا نہیں ہوں گے، آزمائشوں میں نہیں آئیں گے۔ جسم میں ہوتے ہوئے، اس دنیا میں رہتے ہوئے دکھوں اور آزمائشوں کا ہونا ضرور ہے۔ یسوع نے کہا کہ صلیب کا راستہ آسان نہیں ہے بلکہ یہ مشکل راستہ ہے، لیکن متی 6:34 میں ہم دیکھتے ہیں پس کل کے لیے فکر نہ کرو کہ کیونکہ کل کا دن خود اپنے لیے آپ فکر کر لے گا، آج کے لیے آج کا ہی دکھ کافی ہے۔ یعنی آج بھی کسی نہ کسی آزمائش میں سے ہم نے گزرنے کی ضرورت ہے، لیکن خدا اپنے لوگوں کو مصیبت کے ساتھ ساتھ نکلنے کی راہ بھی دکھاتا ہے، وہ ان کی زندگی میں ترتیب پیدا کرتا ہے، وہ انہیں سکھاتا ہے۔ آج اس مصیبت کے وسیلہ سے خدا ہمیں سکھا رہا ہے کہ کس طور سے ہم نے خدا کو اپنی زندگی میں اول درجہ دینا ہے، تاکہ ہمارے وسیلہ سے دوسری قومیں، دوسری امتیں، دوسری انسانیت بچ سکے۔ خدا ہمیں ہماری زندگی میں اول مقام رکھے گا تو ہر ایک چیز خود بخود ترتیب میں آ جائے گی۔ یہ دن ہمیشہ نہیں رہیں گے، لیکن ہمارا کردار، ہمارا رویہ، ہماری سوچ ہمیشہ رہے گی۔ بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے، بس ہم خدا کو پہلا درجہ دیں تو یسوع مسیح جو خدا کا برائے ہمیں عوضی کے طور پہ پاک ٹھہراتا ہے اور ہم خدا کے حضور مقبول ہوتے ہیں۔ دنیا دکھ کے عالم میں ہے، اس میں کلیسیا برگزیدہ لوگ یسوع مسیح کے چنے ہوئے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جو کوئی، یہاں کسی خاص امت، قوم، قبیلے کا ذکر نہیں، جو کوئی، آج ہمیں دنیا کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ آج ہم بچا سکتے ہیں دنیا کو۔ کلام کہتا ہے کہ وہ دن برگزیدوں کے سبب سے، برگزیدوں کے وسیلہ سے بچائے جائیں گے، کم کیے جائیں گے، گھٹائے جائیں گے۔ یہ دن گھٹنے کو ہے، لیکن برگزیدوں کو، مسیحیوں کو دعا کی ضرورت ہے، اور کسی کی دعا سے نہیں ہو سکتا، صرف مسیحی اس کو بچا کے کہ یہ خدا کی قوت ہمارے اندر سرایت کرتی ہے اور ہم دنیا کے لیے بھلائی، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ تم دنیا کا نمک ہو، تم دنیا کا نور ہو۔ یسوع مسیح نے کہا جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ، باپ، بیٹے اور اس کے نام سے۔ اور پھر بار بار یہ بات کلام میں سب سے خوبصورت بات ہے کہ جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ عزیزو، اس میں آپ کو اب سوچنا ہے کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے۔ آپ نے یسوع مسیح میں دنیا کے لیے دعا کرنی ہے، بھلائی کا سوچنا ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں۔ ہاللویا۔ خداوند یسوع کے نام میں تیری حضوری میں آتے ہیں۔ خداوند میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے خادمین کے ساتھ، تیرے لوگوں کے ساتھ متفق ہو کر
اس دنیا کے لیے دعائیں خیر چاہتا ہوں خدا. دنیا دکھ کے اندر ہے, کرب کے اندر ہے, لیکن تو خدا اچھا چرواہا ہے. خدا ایک اور سال اس دنیا کو, ایک اور وقت دے دے تو بھی صرف تیری مرضی پوری ہو. کاش کے دنیا میں بہت سے لوگ آج یسوع مسیح کو پہچانے. ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خدا برائی میں سے بھلائی ہی پیدا کرنے پر قادر ہے. یسوع کے نام میں خدا اس جہان کے دکھوں کو خدا یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے دیکھ کر ان کو معاف کرو, ایک اور موقع دے. یسوع کے نام میں خدا میں تیرا خادم ہوتے ہوئے ان تمام دکھی خاندانوں کے لیے دعائیں خیر چاہتا ہوں جو اس مصیبت کے وقت میں اس بیماری کے کرب سے گزر رہے ہیں, جنہوں نے اپنے عزیزوں کو کھو دیا ہے. یسوع کے نام میں انہیں تسلی دے اور فضل دے کہ وہ توبہ کی نوبت تک پہنچے اور یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ جان کر اس جہنم کے وارث نہ بن جائیں, بلکہ یسوع کو اپنا نجات دہندہ جان کر اس بادشاہی کے وارث بنے جو تو نے ان کے لیے قائم کی ہے. کیونکہ خدا ہم جانتے ہیں کہ تو نے جہنم کو انسان کے لیے نہیں بنایا, بلکہ یہ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تھا. لیکن یہ انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اسے چنتا ہے. آج خدا یہ فضل بخش کے انسان یسوع مسیح کو قبول کر کے ہمیشہ کی زندگی کو پائے. اسی طور سے خدا میں دنیا کی حکومتوں کے لیے دعائیں خیر چاہتا ہوں, انہیں فہم دے, عقل دے کہ لائق طور سے فیصلے کر سکیں اور اس دنیا میں خدا دکھی انسانیت کی بھلائی کا کام کر سکیں. خدا ہمیں فضل دے کہ ہم عقل مندی سے چل سکیں. خدا دنیا کے سائنسدانوں کو اور ڈاکٹروں کو تیری حضوری میں یاد کرتے ہیں جو اس پینڈیمک کے خلاف خدا کوئی توڑ ڈھونڈ رہے ہیں. ان کو فضل دے کہ وہ لائق طور سے تیری بخشی ہوئی حکمت کے وسیلہ سے اس کا توڑ حاصل کریں اور انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کریں. ہمیں اس اخیر دور میں خدا وفاداری کا روح دے تاکہ ہم تیرے نام کو جلال دے سکیں. یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین آمین. God bless you. Thank you.